बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासी शतरंज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तिजारती दारुल खिलाफा, फाइनेंशियल हब और यकीनन पाकिस्तान के रेवेन्यू में सबसे बड़ा शेयर देने वाला शहर है कराची, शहर कायद जिसे हम कहते हैं। और जब भी शहर कायद का जिक्र आता है तो एक सियासी जमात का जिक्र लाजमी होता है, वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान का यकीनन कराची में बहुत बड़ा स्टेक रहा है हमेशा तारीख में, और एक बहुत बड़ी पावर भी कराची की सियासत में हमें MQM पाकिस्तान नजर आई। लेकिन मौजूदा हालात, जो कि यकीनन पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसे हालात पहले कभी नहीं नजर आए होंगे जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बेहद मशकूर, शुक्रगुजार खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल आपसे जो पूछना चाहूंगा सर, बानी के बगैर खुद को कहां खड़ा देखते हैं सर? देखिए, जहाँ खड़े हैं और बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं और किसी दलील के साथ खड़े हैं, और हमने साबित किया है, और पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ है, और जागीरदाराना जमहूरियत में जो कुछ हमने किया है मुमकिन हो भी नहीं सकता था। वो ये कि पाकिस्तान की हुर्मत के खातिर वो क़यादत, जिसको हम बानी क़यादत भी कहते हैं, और हम सब जो मिडिल क्लास के लोग थे जिनको सियासत में मुतारिफ़ कराने वाले भी वो कहे जाते हैं, उनको पाकिस्तान की हुर्मत के खातिर उनसे हमने अपने आप को दूर किया, ला ताल्लुक़ी किया और उनसे डिस्टेंस कर लिया। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों की मजबूरियाँ भी थीं, आपके पास कौन सा ऑप्शन था, आप लोगों ने ख़ुद को बचाने के लिए भी ऐसा किया होगा। तो ये करना होता तो 19 जून 1992 को तो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ है हमारे ख़िलाफ़। जी हाँ। तो उस वक्त क्यों हम सब ने साथ देने का फ़ैसला किया था? कोई ना कोई फ़र्क तो होगा दोनों में। उस वक्त तो हज़ारों जानों की कुर्बानी भी दे दी हम लोगों ने। मेरी तो आधी ज़िंदगी या तो एग्ज़ाइल में गुजरी है या रूपोशी में गुजरी है, तो हमने अपने अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का जिक्र किया तो 17 साल आप बाहर रहे, क्यों मिला वापस? जुला के नहीं, मिला जुला के क्यों वापस आए खालिद साहब? एक तो मुझसे कह दिया गया था, मैं 14 साल अमेरिका में गुजारना किसी के लिए भी सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन आपको अगर ये कहा जाए कि आप एक एक दिन करके 14 साल गुजारें तो इससे बड़ी सज़ा हो नहीं सकती, और कोई इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। मैं एक हफ़्ते के लिए गया था अमेरिका 1998 में एज अ फेडरल मिनिस्टर, और 14 साल बाद वापस आया। हालात तब्दील हुए, मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने भी पूरे अपने दौर में मुझे नहीं आने दिया। तो बहरहाल ये हम लोग आदी हैं ज़िंदगी के और हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में शर्जील नाम मेमन साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी, आज चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? दो बातें हैं कि अगर अवाम की ताकत से, अवाम के वोटों से आते हैं तो हम उनको तस्लीम करेंगे कि वो वज़ीर आज़म हैं। साथ देने का मामला तो उनको बड़ा अच्छा मौका मिला था ये जेस्चर दिखाने का। हम सिंध के जो शहरी और दही इलाके हैं, जो दो मुस्तकिल कौमें आबाद हैं, उनको साथ रखने के लिए, उनके दरमियान खलीज को पाटने के लिए हम तो अपने हिस्से की से ज़्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। इस तारीख़ी पस मंज़र में जाऊँगा तो शायद आपके प्रोग्राम की तवालत इतनी नहीं है कि उसको बयान किया जा सके, लेकिन 88 में बीबी जी जब वापस आ रही थी तो कराची और सिंध के शहरी इलाकों की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो चुके थे। जमात इस्लामी नूरानी साहब नहीं थे उस वक्त, हम आ चुके थे, तो हमसे और हमारे लिए भी आसानी थी क्योंकि हमारे ये तजर्बात नहीं थे जो उनके रहे होंगे पीपल्स पार्टी के साथ। तो इस अंदेशे से कि कहीं हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में मदद ना कर दें, और इस अंदेशे के साथ कि कहीं जो बड़ी मुश्किल से सिंध के दही और शहरी इलाकों के दरमियान खलीज पैदा की गई है, ये पार्ट ना दी जाए, 30 सितंबर 1988 को हैदराबाद में 1-1.5 घंटे के अंदर एक शनाख्त को निशाने पर रखकर तकरीबन 300 लोगों को मार दिया गया था। मारा इसीलिए गया था कि उसके बाद MQM के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, और एक ऐसी खलीज पैदा हो जाएगी कि कम से कम अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली किसी क़यादत को सपोर्ट करने की MQM में हिम्मत ही नहीं होगी। हमने की, उसके बावजूद हमने की, अपना जो पॉलिटिकल स्पेस थी, जो कैपिटल था, लगाया इसमें। और इससे पहले भी अपनी कौमी शनाख्त की खातिर भी तालिब इल्मी के दौर में हम सबसे पहले जीएम सईद के पास गए कि हम तो आपको तस्लीम करते हैं, और सही बात है कि आपको भी तस्लीम करना चाहिए, तारीख़ी तौर पे तो हमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। तो मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ी भी थी।
اور جس کی وجہ سے ہمیں موقع ملا تھا. اور اگر وہ زردار یہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ نوجوان ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہیں, ان کو پاکستان کی اکثریت ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے منتخب کرتی ہیں تو ان کو تسلیم کریں گے. سیاستدان کے اگر سر آپ ان سے ملے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از ایلیجبل؟ میرا خیال ہے ایلیجبلٹی کا معاملہ تو بڑا, یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے, اس کو کرنا چاہیے. اگر دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایلیجبل رہے ہیں اس حوالے سے, اگر وہ اس سیاسی خانوادے سے تعلق نہ رکھتے تو ان کی ایلیجبلٹی کتنی لیجیٹیمیٹ ہوتی. نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں, تو اب میرا خیال ہے اس قدر کی صلاحیتیں بھی نہیں رہ گئی ہیں صدر بننے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے. لیکن از کوائٹ ینگ, بڑا اچھا بھی لگے گا, لیکن صحیح راستے سے آئیں گے تو بڑی خوشی ہوگی. ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں, ایسے حالات آپ نے پہلے کبھی دیکھے؟ میرا خیال ہے بہت سارے بحران ایک ساتھ ملے ہیں آ کے, اور ان کو ہونا ہی تھا. گزشتہ 30 سال سے ہر حکومت آ کے پاکستان خود کو کامیاب کرنے کے لیے, حکومت پاکستان کو اگر ناکام کرنے کی پرواہ نہ کر رہی ہو اور اپنے حصے کا بوجھ آنے والی حکومتوں کے پر چھوڑ کے چلی جائے, تو یہ کسی نہ کسی وقت تو یہ بحران آنا تھا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس خطے میں ہے اور جو آبادی ہے, جو رقبہ ہے, جو وسائل ہیں, یہاں پر مقصد پیداوار کی کمی کا نہیں ہے, تقسیم کا ہے, تفریق کا ہے, نیتوں کا ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مہذب معاشرے آج جو ہیں, جو طاقتور ملک ہیں, مضبوط ملک ہیں, وہ کیا کرتے رہے اس پر 100 سال میں, تو آپ کیوں نہیں کر رہے اس طرح؟ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا, پورا خطہ کر رہا ہے. مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے ہمارے خطے نے بھی ترقی کرنی شروع کر دی گزشتہ 20-25 سال سے. جن کی غربت کی شرح 40% تھی وہ 1% ہو گئی, جن کی 50% تھی وہ 10 سے 15% پہ آ گئے ہیں. اور جب پاکستان بنایا تو مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں بڑی آئیڈیل سچویشن میں آزادی ملی تھی آپ کو. آپ کے ارد گرد تباہ حال ممالک تھے. انڈیا اپنی غربت کی وجہ سے, اتنے مذاہب کی وجہ سے, اتنی طبقاتی فرق کی وجہ سے چائنا تباہی کا شکار تھا, جاپان ختم ہو چکا تھا, جرمنی ختم تھا. آپ کے پاس تو بڑے مواقع تھے. تو پتہ نہیں لگتا یہ آزادی جتنا دیکھیں جتنا ہم پاکستان سے توقع رکھتے ہیں, تو کبھی کبھی میرے ذہن میں تو سوال اٹھتا ہے کیا اتنے ہم آزاد بھی ہیں؟ جمہوریت کے بارے میں تو میں کہہ لیتا ہوں کہ بھئی اتنا ہی میں سچ بولوں گا آپ کے ٹی وی پہ بھی کہ جتنی ہماری جمہوریت آزاد ہے. لیکن ابھی جو بحران ہے اس میں جاگیردارانہ جمہوریت, موروثی سیاست, خاندانی حکومتوں کا بڑا ہاتھ ہے. یہ اپنی کامیابیوں کے لیے پاکستان کو کامیاب ہونا اتنا ضروری, مشروط ہونا چاہیے نا ان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی کے ساتھ. آپ اگر ارب پتی لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اور جو 17 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں انہیں پہ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں گے, تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا 17 لاکھ لوگوں سے. اور یہ کرائٹیریا دنیا میں کہاں ہے کہ آپ کس طرح کماتے ہیں؟ جناب آپ مزدور بھی ہیں اور اس لیول تک کماتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹیکس دینا چاہیے, تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے. آپ چاہے سبزی اگا رہے ہوں یا سونا بیچ رہے ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے یہ تخصیص کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے علاقوں کی تخصیص کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پاکستان میں جب تک تمام لوگوں کو, تمام خطے کے لوگوں کو, تمام زبانیں بولنے والوں کو, تمام مذاہب کو, فقوں کو برابر کا وفادار, برابر کا حقدار نہیں سمجھیں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا. کیا آج ہم آزاد ہیں خالد صاحب؟ ذہنی طور پہ تو بالکل بھی نہیں ہے. ذہنی طور پہ بالکل بھی نہیں ہے. اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کبھی پاکستان میں بحث ہونی چاہیے. بحث ہونی چاہیے. اچھا سر, ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, ایم کیو ایم پاکستان کیا دوبارہ عظیم احمد طارق والے طریقہ کار پہ تنظیمی اسٹرکچر چینج ہونے جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے, کافی ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں, آپ کچھ بتائیں گے ہمیں اس بارے میں؟ نہیں, رابطہ کمیٹی واپس آ رہی ہے. دیکھیں 2 باتیں, جب یہ رابطہ کمیٹی تو ہے نا, ابھی تو رابطہ کمیٹی پرانا والا اسٹرکچر وہ کابینہ تھی. تو رابطہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ ایک بہت بڑا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہو گیا تھا, تو ایم کیو ایم کے تو کارکنوں کو کہہ دیا گیا تھا اپنی حفاظت کریں اور روپوش ہو جائیں. ریاست کو سیاست نے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے, ہم ریاست سے جنگ نہیں لڑیں گے کبھی بھی, اس کے سامنے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. تو بڑے لوگوں کا اعتراض ہے, بھئی آپ فوج آئے تو آپ ڈر کے چھپ گئے, تو کیا ہم فوج سے لڑنا چاہیے ہمیں؟ ہم نہیں لڑے, ہم چھپ گئے. بعد میں سیاست آئی تو آگے مقابلہ کیا نا میدانوں میں. تو اس وقت یہ طے ہوا کہ وہ تمام لوگوں کو چھپ جانا ہی ہے, تو ہم نے ہمدردوں کو کال کیا, بزرگوں کو خاص طور پہ, آپ نکلیں
اور رابطے کا کام کریں. تو وہ رابطہ کمیٹی بنی تھی. پھر ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ سمجھا کہ شاید حالات ابھی بھی مکمل طور پہ اتنے صحیح نہیں ہوئے ہیں کہ ہم پراپر ایک مرکزی کابینہ بنا سکیں. مشرف صاحب کے دور میں یہ کام شاید ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اندیشے موجود ہوں گے, نہیں کیا. تو ہم ان اندیشوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو مکمل چھوٹ مل گئی ہو. آپ کسی کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہوں, آج کوئی بھی زد میں نظر آ رہا ہو, ہم صرف فرق ہے ہم زد پہ نظر نہیں آ رہے. ابھی بھی اصل اپوزیشن ہمیں, اگر کسی سیاسی جماعت اور حکومت کی نہیں, کم سے کم نظام کی اپوزیشن تو سب سے بڑی ہم ہے. ہمارا تو ایک آفس بھی نہیں کھلا ہوا. تو کیا پی ٹی آئی کی بھی آفیسز بند ہیں؟ ہمارے تو 200 لوگ لاپتہ ہیں. کیا ان کے بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں اس طرح کئی سال سے؟ تو ان کے خلاف کون سا آپریشن ہو رہا ہے؟ ان کا لیڈر تو گھر پہ موجود ہی ہے نا. ہمیں تو کہیں سے نکال لیتے تھے, کہیں نہ کہیں سے. تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا اشر اشیر بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم تو قریب بھی کر بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے خون میں بہت ساری چیزیں شامل نہیں ہیں. ہم نے تو ایک چھوٹے سے نعرے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. اپنی لوگ محسن کشی کہتے رہے, ہم پاکستان سے اپنی تمام نسبتوں کو مشروط رکھتے ہیں پاکستان کی نسبت کے ساتھ. سو ہم نے کر کے دکھایا. ہم انتظار کر رہے ہیں, اور بہت ساری سیاسی جماعتیں کب یہ کرنے کی ہمت کریں گی. ایک جماعت کی حیثیت سے, ایک کارکنوں کی اجتماعی شعور کی حیثیت سے کر کے دیجیے. اچھا ہم نے کر دیا. اگر یہ 23 اگست 2016 کو, تو کسی نے اپریشیٹ کیا کیا؟ کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. کس نے کیا؟ کیا ایم کیو ایم کے خلاف غیر اعلانیہ پابندیاں کم ہو گئیں یا بڑھ گئیں؟ بڑھ گئیں. لاپتہ ساتھی لاپتہ ہونے بند ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. بھئی آپ کو تو مسئلہ تھا جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بڑی کوشش کرنی مصنوعی طریقے سے, ان کو مائنس نہیں کر سکے نا. انڈیجنسلی جہاں سے ہوئی اس کو آپ نے گلے نہیں لگایا. تو پھر نیتوں کا معاملہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. کبھی حل ہوگا یہ نیتوں کا معاملہ آنے والے 75 سالوں میں؟ مجھے امید بہت ہے, یقین نہیں آتا. امید بہت ہے, یقین نہیں آتا. بڑا کمال جملہ بولا ہے خالد صاحب آپ نے. لیکن آپ کی اس امید پہ میرے خیال سے دنیا قائم ہے پوری امید کے اوپر, اور نا امیدی کفر ہے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. نہیں, کیونکہ اتنی بڑی تاریخ کے تجزیے جو ہوتے ہیں نا, جی, وہ ہر 20 سال بعد تیزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں. کمپلیٹلی یو ٹرن ہو جاتے ہیں, اپوزٹ آ جاتے ہیں. اگر آپ موسم گرما میں بیٹھے ہیں 1900 کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یورپ کبھی لڑے گا؟ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ تھا. 1920 میں ایک دوسرے دستوں گریباں تھا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ورلڈ وار 1 تھی. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ہے. خالد صاحب نے اس کا پہلے بھی جواب دیا ہے, آج میں بھی جواب لینا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کرٹکس کی جانب سے. وہ یہ ہے کہ اقتدار کی خاطر کسی سے بھی اتحاد کر لیں گے, شرائط منوا لی جائیں گی, پھر شرائط پہ عمل ہو نہ ہو وقت بتائے گا. پوچھوں گا خالد صاحب سے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے سیاسی شطرنج. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. گفتگو ہو رہی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. انفیکٹ خالد مقبول صدیقی صاحب سے, ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہے, سربراہ ہیں. خالد صاحب, ایک سوال جو آپ سے بہت لوگوں نے پوچھا, آج میں بھی پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا سر. اب کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پاور میں آنے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر لے گی, کوئی بھی شرائط پہ مان جائے گی. آل دے نیڈ از پاور. بتائیں سر. یہ سوال ہم سے کیا جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ لوگ ہم سے توقعات رکھتے ہیں کہ ہم نہ کریں, باقی تو کر رہے ہیں. کسی ایک سیاسی جماعت کا بتائیے جو یہ نہ کرتی ہو, ذرا بتائیں. اگر سبھی کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بات صحیح بھی ہے. تو کیا ہم ہر بار کرتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں ہم نے کیا ہے, ذرا غور کیجئے, اگر ہم ساتھ نہ آ جاتے حکومت کے, تو کیا حکومت بنتی؟ بعض جگہوں پہ تو ہم نے حکومت بنانے کے لیے نہیں, جمہوریت بچانے کے لیے یہ ساتھ دیا ہے. اور پھر کیوں نہ, ابھی اکثر لوگ ایک سوال اور بھی کرتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں آپ کس سے انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں. تو ہم کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اقتدار کے لیے کر رہے ہوتے. آپ یہ زیادتی کرتے ہیں نا اپنے ووٹر کے ساتھ, کہ آپ نے کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیا, آپ کا ووٹر نہیں چاہتا اس کو, اب مجبوراً وہ آپ کو ووٹ دے, یا آپ کے امیدوار کو وہ جو اتحاد بنا ہے اس کو ووٹ دے. ہم یہ نہیں کریں گے. جب ہم جیت جائیں گے اپنے بلبوتے پہ, تو جن علاقوں کی ہم نمائندگی کریں گے ان کا حق مانگیں گے جا کے.
اگر وہ حق مانگنے کا اور اس کے لیے وہ حکومتیں وہ تیار نہ ہو رہی ہوں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. اچھا پھر یہ کہ آپ معاہدے جو کرتے ہیں ان کو بھی تو کوئی پڑھے. پاکستان کے لیے بہت اچھے بڑے ڈاکومنٹس ہیں کہ اس میں مانگ کیا رہے ہیں ہم اپنے لیے, جن ووٹرز کے لیے مانگ رہے ہیں یا جماعت کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں. سچی بات تو یہ کہ اس دفعہ میں بڑا اس بات پہ میرا اسٹینڈ تھا کہ ہمیں نا حکومت کا ساتھ دینا چاہیے لیکن وزارتیں نہیں لینی چاہیے, گورنرشپ نہیں لینی چاہیے, کیونکہ پھر آپ کو آپ کے تمام کاموں کا نظر انداز کر کے ساری توجہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کوئی الزام ہے, اور ہم نے تو ہر حالت میں حکومتوں کو ساتھ نہیں دیا, چھوڑا ہے, مطالبات کو پورا نہ ہونے پہ چھوڑا ہے. اور اس دفعہ کچھ ایسا بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے پرانی ایم کیو ایم سے زیادہ ہم نے باتیں منوائی ہیں. کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ ہم نے جو سینسس کے اوپر سوال اٹھایا تھا, حکومت مجبور ہوئی ہے 5 سال پہلے کرنے کے لیے, ورنہ 7-8 سال ڈیلے کر دینے کو تو کوئی ظلم اور جرم نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ 5 سال میں بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا, کر کے دیا نا. حیدرآباد جو کہ کسی زمانے میں تیسرا بڑا شہر تھا, وہ 75 سال سے اپنے لیے یونیورسٹی بنا رہی. بنیر اور دیر میں بھی ہے, اللہ کا شکر ہے آج چھوٹے سے چھوٹے دیہاتوں میں شہروں میں یونیورسٹیز بنی ہیں, اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. لیکن حیدرآباد میں نہیں بنی. حیدرآباد میں اس لیے نہیں بنی کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تو پڑھیں دوسرا نہ پڑھے. تو اس شرط کو تو نہیں مانا جا سکتا کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے. تو کچھ نہ صحیح سنگ بنیاد تک تو آ گئے, تو یہ بھی بن جائے گی. اور تیسرا بڑا شہر تھا جو عنایتوں کی وجہ سے 7واں-8واں بڑا شہر ہو گیا ہے. اور بھی کئی چیزیں جو بنیادی چیزیں تھیں. کچھ ہاسپٹلز کی بھی ڈیمانڈ تھی آف کورس. نہیں آرٹیکل 140 ایک ہی تھی. اچھا وہ آرٹیکل ایم کیو ایم کی کیسے ہو سکتی ہے ڈیمانڈ, یا از خود یہ تو پاکستان کے آئین میں درج ایک ہے, اور اس پہ اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہماری وجہ سے, اس پہ عمل درآمد تو پورے پاکستان میں ہونا ہے. اگر ہوگا تو صرف سندھ میں تو نہیں ہونا ہے. اور ہمیں تو میرا خیال ہے آئندہ ایم کیو ایم کو کرنا یہ چاہیے کہ معاہدوں پہ صرف آئینی ترمیم رکھنی چاہیے, آئین پہ عمل کروائیں, کہ آئین کے اس آرٹیکل کو اس طرح کر کے شرط کر دینی چاہیے جناب, جب تک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ, یعنی کہ وہ کون سی ٹیئر ہے جس سے اقتدار کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے ہیں, بیسک نیسیسٹی اور ضروریات زندگی گھروں تک پہنچانی ہے. جب تک وہ انٹیکٹ نہ ہوں عام انتخابات نہ ہو سکیں, یہ ہونی چاہیے قانون سازی. دیکھیں تبدیلی نعروں کے ذریعے تو نہیں آئے گی نا, تبدیلی کے اقدامات کرنے پڑیں گے. تو میں نے تو عمران خان صاحب کے سامنے بھی کہا تھا, اور پھر شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی کہا کہ تبدیلی لانی تو سب سے پہلے اس ایوان سے شروع کریں نا. آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اعلان کریں کہ نہ آئندہ وہ کبھی خود الیکشن میں حصہ لیں گی اور نہ ہی ان کا خاندان لے گا. کریں, ہم عام کارکنوں کو بھیجیں گے, عام لوگوں کو بھیجیں گے, ان پاکستانیوں کو بھیجیں گے جن کے لیے قانون سازی ہونی ہے پاکستان میں. وہ پاکستانی جس نے کہ 98% پاکستانیوں کو درد دیکھا ہے, لٹک کے بس میں سفر کیا ہے, لائن میں لگ کے پانی بھرا ہے. آپ اگر کسان, کیا پاکستان کے ایوان میں آج کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہے یا جاگیردار کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آج کسان کا یہ حال ہے؟ پاکستان کے ایوانوں میں کیا مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہے یا وہ صنعت کار کر رہا ہے, جس کی وجہ سے مزدوروں کا آج یہ حال ہے؟ تو آپ کن کے لیے دیکھیں, مہذب معاشرے جو ہوتے ہیں نا, مضبوط معاشرے, جو مضبوط معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ کمزور طبقات کے لیے قانون سازی ہوتی ہے, اور جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں ان میں مضبوط لوگوں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے 30 آفیسز کھولنے کے لیے درخواست دی تھی, ایک فہرست بھی آئی تھی, کیا ایم کیو ایم پاکستان وہ آفیسز کھلوانے میں کامیاب ہوگی؟ کامیاب نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے, کیا ہوگی؟ اچھا میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نہیں کسی اور کی ناکامی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, کس کی سر؟ کسی کی بھی ہو جو نہیں دے رہے ہیں, جو بھی نہیں دے رہا ہو, نظام نہیں دے رہا, عوام نہیں تیار ہے ہمیں دلوانے کے لیے, یا حکمران نہیں چاہتے, جو بھی ہے. ہم نے الحمدللہ آفیسز کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئے. اس کے باوجود بھی دیکھیں جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہوتا تو آج بیٹھ کے آپ میرا انٹرویو نہ لے رہے ہوتے. آپ تصور کر لیجئے چند بڑی جماعتوں کے مرکزی قائدین کا ہونے کا, اگر وہ یا ان کا خاندان نہ ہو تو کتنے عرصے سروائیو کریں گے؟ آج جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کہی جاتی ہے اور اب نہیں ہے اس وقت اقتدار میں, ان کے جو سربراہ ہیں وہ نہ ہوں تو وہ کتنے عرصے ایگزسٹ کر پائے گی؟ بہت کم. اس کے جوابات ہیں. ہمارے بارے میں بھی شاید یہی لوگوں کا اندیشہ تھا
کہ ہم 22 اگست 2016 کی کسی صورتحال سے گزریں گے تو ایم کیو ایم صرف نہ صرف یہ کہ رہے گی نہیں بلکہ لڑ مرے گی آپس میں, گلی گلی کوچوں میں لڑائیاں ہو رہیں گی, نہیں ہونے دیجیے نا. ہم نے اس ایم کیو ایم سے جو کہ 30 سال تک کام کرتے رہی ہے, اس 5 سال میں اس سے زیادہ قانون سازی کی ہے, اس سے زیادہ آئینی راستہ اختیار کیا ہے, ترجیحات تبدیل کر دی ہیں, آئینی راستہ, قانونی راستہ, پھر احتجاج کا راستہ. تو احتجاج کا راستہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے اقتدار کے ایوانوں میں بات کر کے اور عدالتوں میں جا کے, وہاں نہیں ملے گا تو ہم بالکل حق باجانب ہو گئے پھر سڑکیں گرم کرنے کے لیے. بالکل. اچھا یہ بتائیے, دھڑوں کو ایک کیا جا رہا ہے خالد صاحب دوبارہ, کیا ٹارگٹ ہے, کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ دھڑے کیا خود ہی ہو گئے, بن لیے گئے, بنائے گئے, اگر طاقت کے ساتھ بنے ہیں تو طاقت سے ختم ہوں گے. طاقت کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے, طاقت نہیں ہوگی اس دھڑوں کو بنانے کے لیے, کوئی فورس نہیں ہوگی, کوئی جبر نہیں ہوگا تو جڑ جائیں گے لوگ. کیا جماعت اسلامی کے دھڑے بھی آپ کی وجہ سے بنے؟ ہاں, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں, جماعت جن نعروں کو, ہمارے جن نعروں کو غیر اسلامی, حب الوطنی کے خلاف, حرام کہتی تھی, ماشاءاللہ اس نے سارے گود لے لیے, سارے گود لے لیے, اور آج کراچی کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس تو 4 بینرز کے بھی وسائل بڑے مشکل ہوتے ہیں, 4 لگاؤ تو 3 اتار دیتے ہیں کوئی نہ کوئی, تو انہوں نے پورے شہر میں لگا دیے ہیں. اب مجبوری یہ ہو گئی کہ جو جماعت اسلامی کراچی کے نعرے ہیں نا, وہ جماعت اسلامی پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں, اور جو جماعت اسلامی پاکستان کے نعرے ہیں وہ جماعت اسلامی کراچی کو سوٹ نہیں کرتے ہیں. اس لیے لیڈر بھی 2 گئے ہیں. سراج الحق صاحب ہر جگہ تو آتے بھی, ان کی تصویریں بھی لاہور میں لگی تھی, بھی میں کہا ہوں, جی ہاں, کراچی میں نظر نہیں آتی آپ کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے ہم نے وہ اصل حقائق کو عوام تک پہنچا دیا ہے. اب جماعت اسلامی کیونکہ نظام کو بدلنے کے بجائے وہ ووٹر کو بدلنا چاہتی ہے, تو اس نے عوامی نعروں کا ہی سہارا لیا ہے جو کہ حقیقت بھی ہے. کراچی کو کون بدلے گا؟ کراچی کو تو انصاف بدلے گا. انصاف ملے گا؟ تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں, انصاف کی بات کر رہے ہیں, جسٹس کی. تو جسٹس ول پریویل. دیکھیں, کراچی کی خوش نصیبی یا بد نصیبی اس کے وسائل ہیں, اس کو بہت عرصے اس حالت میں رکھا نہیں جا سکتا. اقوام متحدہ کو کودنا پڑ گیا کراچی کو بچانے کے لیے. کلک پروگرام ہے نا, جی ہاں, کراچی کو لیویبل سٹی. تو آپ کے اس چینل کے ذریعے یہ سوال بھی میں بھی کر لیتا ہوں نا, کیا کراچی 2008 میں بھی ایسا تھا؟ کیا 2008 سے پہلے کراچی کی مثالیں پاکستان میں دی جا رہی تھیں, نہیں دی جا رہی تھیں؟ کیا لاہور کا جو ناظم ہے وہ اس بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے کراچی کی مثال پیش نہیں کرتا تھا؟ کیا CNN اور یہ سب اس زمانے میں کراچی کے ناظم کے ہونے والے کام کی تشہیر نہیں کر رہے تھے؟ تو کراچی تو ایک ماڈل بنتے جا رہا تھا نا اس وقت. جی ہاں. تو ایسے کیا تبدیلی آ گئی 2008 کے بعد کہ 15 سال سے کراچی ایک لیویبل سٹی نہیں ہے, یہاں رہنے کے قابل شہر نہیں رہ گیا. میں تو 14 سال بعد آیا ہوں, مجھ سے 2 سوالات کیے گئے, کراچی کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا شہر چھوڑ کے گیا تھا, ایک بہت بڑا دیہات ہے یہ تو, اور دوسرا شہر میں پہلے بڑا رونق تھا, اب صرف رش ہے. سولوشن یہ ہے کہ جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اس کا سمپل سا فارمولا, اور وہ فارمولا نہیں بلکہ اصول ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہونا ہے اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے. تو کراچی کا مینڈیٹ جن کے پاس ہے, کیا اختیار بھی ان کے پاس ہے؟ اور جن کے پاس اختیار ہے 100% کراچی کا, کیا ان کے پاس کراچی کا مینڈیٹ بھی ہے؟ یقیناً. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب سے آپ کا بوائیکاٹ واز ایکچولی اے راہ فرار. کیا ایسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا کہا تھا. ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی چاہے گا, انتخابات میں بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں. ٹھیک. اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو تو پھر انتخابات ہونے چاہیے کیا؟ پاکستان کی تاریخ کے کتنے الیکشنز آپ کو ٹرانسپیرنٹ لگے سر؟ ہاں, 2 باتیں. تو پھر ان الیکشن کے فائدے بھی ہوئے آپ کو, یعنی الیکشن برائے الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا آپ. دیکھیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان میں آپ جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے اتنی پولرائزیشن بڑھ جانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد کیا آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کریں, یا اس کا مقصد یہ کہ آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کریں؟ Obviously polarization. لوگ کہتے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں. بھائی 70 کا الیکشن زیادہ تو کوئی نہیں تھا نا ٹرانسپیرنٹ, پولرائزیشن دیکھیے آپ نے کتنی تھی.
آپ نے قبول نہیں کیا تو تقسیم پہ چلی گئی، تو آپ اسی جانب ملک کو بڑھا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ہماری آبادی کم گنی، پہلے کہتے تھے آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، الزام ہے، اب 1:35 1:40 پہ ختم کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 8 یا 9 اپریل کو سینسس 98% ڈکلیئر ہوا تھا، کراچی کا ہو چکا ہے، 1,35,00,000 کی آبادی آ رہی ہے، 2% رہ گیا ہے، 1,40,00,000 ہو جاتی، 1,90 کیسے پہنچ گئی؟ اس کا مطلب آپ نے کم سے کم 50,00,000 کا تو ہاتھ دکھائی دیا تھا نا، ہم کہہ رہے ہیں یہ 1.5 کروڑ کا ہاتھ ہے۔ تو پھر دوسری بات تھی ڈیلیمیٹیشن۔ ڈیلیمیٹیشن میں ہم نے کہا آپ نے 100 UCs کم بنائی ہیں کراچی میں، آپ نے اپنی بنائی ہیں، شہر سے باہر تو 2,000 تک کی تھی، ورنہ آپ کی 12,000 10,000 12,000 کی ہے، جو دوسرے علاقوں میں بنی ہے وہ 80,000 90,000 1,00,000 اور 1,05,000 تک کی ہے۔ تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوا، ہم نے 100 بولا، انہوں نے 55 کا اضافہ کر دیا، تو 55 UCs تو بڑے بڑے شہروں کی ہوتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی جواب دینا، جب اس کو پتا تھا کہ ہاتھ ہو چکا ہے شہر کے ساتھ، تو کس بات کا الیکشن؟ اور یہ الیکشن ہے بھی نہیں، تھوڑا انتظار کر لیجئے گا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو الیکشن ہوگا نہیں، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوا نہیں ہے ابھی الیکشن ہونا ہے۔ ابھی الیکشن ہونا ہے۔ اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، خالد صاحب اس کا سوال جواب میں آپ سے بریک سے واپس آ کے لوں گا، کہ کیونکہ اب پیپلز پارٹی کا میئر آ چکا ہے تو اب کنٹرول بھی شہر کا اور مینڈیٹ بھی شہر کا ان کے پاس جا رہا ہے۔ واٹ ڈز خالد مقبول صدیقی تھنک اباؤٹ اٹ؟ پوچھیں گے ان سے اس بریک کے بعد، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج۔ گفتگو ہو رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ انفیکٹ خالد مقبول صدیقی صاحب سے، MQM پاکستان کے کنوینر ہے، سربراہ ہیں۔ صدیقی صاحب، جب سے میئر آ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے کراچی میں، ایک امیج، ایک پرسیپشن لوگوں کے دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ MQM از ہسٹری ناؤ، کیونکہ ہمیشہ MQM جیتتی تھی، اب MQM نظر ہی نہیں آئی، بوائیکاٹ کر دیا، اور کمپٹیشن جماعت اسلامی پیپلز پارٹی میں نظر آ رہا تھا، اس لیے اب MQM شاید کمزور ہو گئی اور کراچی میں کنٹرول ختم ہو گیا۔ سر یہ آنا چاہیے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے جو MQM کو نہ جانتا ہوں، ان کو لگتا ہے MQM کو ضرورت ہے ایوانوں کی۔ MQM تو 93 میں بائیکاٹ کر گئی تھی الیکشنوں کے، کوئی فرق پڑا ہے کیا MQM کو؟ قومی اسمبلی میں MQM کا ایک ممبر نہیں تھا، MQM کی طاقت میں کیا اضافہ ہوا تھا یا کم ہوا تھا؟ 93 کے الیکشن کے بائیکاٹ میں کیا ہوا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے، ہاتھ پیر جوڑ کے MQM سے کہا گیا تھا الیکشن لڑے۔ MQM نے 12 گھنٹے پہلے، بلکہ چند گھنٹے پہلے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو کراچی کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ جو قومی اسمبلی کے حالات کراچی میں، پوری دنیا میں اس کا کارٹون بنا تھا کہ دوربین سے ووٹرز کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ تھے کہ سڑکیں جو رات کے 12 بجے جب اعلان ہوا تھا تو کراچی میں کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جو جام نہیں ہو گئی ہو، یہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو 2000 میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا بلدیات کا، تو کوئی فرق پڑ گیا کہ MQM کو؟ تو جماعت اسلامی فارغ کر دیتی ہے نا MQM کو، اتنا کام کرتی۔ اس وقت تو MMA پہ آ رہی تھی نا، ریاست کو بھی، حکومت کو بھی، مارشاء اللہ کو بھی، تو MQM پر کیسے آ گئی 2005 میں دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ؟ MQM کو سب لوگوں نے جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی یا دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سڑکوں میں موجود ہیں، ذرا پیپلز پارٹی آئے۔ کبھی عامر خان ناراض، کبھی وسیم اختر ناراض، مصطفیٰ کمال صاحب کو خوش رکھنے کے لیے، اور کس کس کو ناراض کریں گے خالد صاحب؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے؟ اصل تو ناراضگی پارٹی کی ہوتی ہے، اوکے، اور سب کو پارٹی کے ساتھ اپنے مزاج کو بنانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ور سیاسی جماعت نہیں ہے، سب کو MQM کی شرط پہ رہنا ہے، مجھ سمیت۔ کوئی بھی MQM کسی کی شرط پہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کارکنوں کی ہے، اور الحمدللہ آج تک وہ MQM ہے۔ جو لوگ زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں اسٹیج سے نیچے، وہ کل اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا دنیا پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس سے بڑی عظیم بات یہ کہ جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری 35 سال کی کہانی ہے۔ اور اگر جادو سننا چاہتے ہیں، پاکستان تو کیا دنیا سیاست کا وہ یہ ہے، میں اپنی مثال دے دوں، میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، میں نے 10 روپے خرچ نہیں کیے ہیں، تو بتائیں کوئی مثال ہے آپ کے پاس ایسی؟ 10 روپے خرچ نہیں 10 روپے میں نے خرچ نہیں کیے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے جو الیکشن لڑ نہیں سکتے تھے، اچھا جو الیکشن لڑ سکتے ہیں اپنے پیسے سے،
ان کو بھی نہیں لڑنے دیا جاتا, ان سے چندہ لے لیا جاتا ہے, ان کے پیسے سے کوئی اور الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے. یہ سب ایسی مشکل چیزیں تھیں ایم کیو ایم نے, جو ہم نے مشکل راستہ اختیار کیا ہے, وہ راستہ جہاں سے پاکستان کی فلاح ہے. یہ کیا ہمیں کیا برا تھا 88 میں ہمیں بلدیاتی الیکشن 87 میں ہم نے بلدیاتی الیکشن بڑی مجبوری میں لڑا, اور 88 میں ہمیں وقت سے پہلے عام انتخابات مل گئے. تو تمام لوگ یہ کہتے تھے نا کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ سندھ کے شہری علاقوں سے ایم کیو ایم جیتے گی. تو ہمارے پاس, ہم تو اس وقت مہاجر قومی مومنٹ تھے نا, تو لوگ کہتے تھے دو چیزوں کی کمی ہے آپ کے پاس, ایک سیاسی تجربہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو دوسرا وسائل نہیں ہے. میری گناہگار آنکھوں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جہاں ایم کیو ایم کی سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں, بڑی بڑی پجیروز آگے کھڑی ہوئیں, اور ایک جو انڈسٹریلسٹ تھا, یہاں کا سرمایہ دار تھا, تاجر تھا, وہ دو گاڑیاں لے کے آیا. ایک گاڑی جس پہ آیا واپس لے کے گیا, دوسری گاڑی ایم کیو ایم کے لیے چھوڑ کے چلا گیا. تو ایم کیو ایم کے لیے تو بڑی آسانی تھی, آسان راستہ تھا کہ ہم سب کو قبول کر لیتے. ہم نے پارٹی میں لے لیا, کیونکہ پارٹی میں لینے سے کسی کی نیت تو بعد میں پتہ لگتی ہے, لیکن ٹکٹ کسی کو نہیں دیا. لیکن سر میری گنہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا, اور پاکستانیوں کی آنکھوں نے بھی یہ دیکھا کہ ایک شخص جو مسلسل ایم کیو ایم کی برائیاں کر رہا تھا, کرٹیسائز کر رہا تھا, تنقید کر رہا تھا, مصطفیٰ کمال صاحب, جب وہ پارٹی میں آئے تو آپ نے گلے لگا کر ان کو معاف بھی کر دیا. اچھا, یہ کس پارٹی نے نہیں کیا نا, ایم کیو ایم کب تک نہیں کرے گی یہ. اصل بات میں مصطفیٰ کمال پارٹی میں آنے کے بعد اگر وہ پارٹی جیسے نہیں رہیں گے اور اس کے بعد چھوٹ ہوگی تو بات ہوگی نا. وہ تو ابھی جب سے آئے ہیں میرے خیال ہے پارٹی کی, کیونکہ پارٹی کا تجربہ تھا ان کو بہت عرصے سے, بہت چھوٹی عمر سے پارٹی میں تھے, اور بڑی بیسک اس کے ساتھ پارٹی میں آئے تھے, تو ان کو پارٹی میں گیٹ کرنے میں اور اس میں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوئی ہے. آپ نے دل سے معاف کر دیا؟ جی, یہ مجھے ہی نہیں معاف کرنا تھا, آپ کے ورکرز نے, پارٹی نے. ایک بار ہم نے یہ بات میں نے کئی بار کہا ہے کہ عوام بھی کسی وجہ سے سمجھتی ہے کہ ایک پرسپشن یہ کہ ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی ہے. اچھا, میرا کہنا ہے کہ چہروں کی تقسیم ہونے سے ایم کیو ایم جیسی جماعتیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ پرسپشنز بھی جو ہے تقسیم کا, یہ منصوبہ سازوں کو آسانی پیدا کر دیتا ہے آپ کو ہروانے میں. سو ہم نے, ایگو کا مسئلہ نہیں تھا, وقت اور حالات بھی مختلف تھے, تو ہم نے معاف کرنے کی بات نہیں ہے, ہم نے تو کھڑے ہو کے دعوت دی تھی, یہ وقت ہے واپس آ جائے. رائٹ سر, ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے. میری پروگرام میں کچھ دنوں قبل میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ جن پاورز کے ساتھ وسیم اختر صاحب ایز میئر کراچی کہتے تھے کہ میں بے بس ہوں, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, انہی پاورز کے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی پرفارم کر کے دکھایا, اور ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں کہ اب مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں, ماشاءاللہ, کافی قانون سازی بھی ہو رہی ہے. کیسی احمقانہ بات کی ہے نا. جی, کن پاورز کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کس کی ہے؟ یہ وسیم اختر کی تھی. نہیں, ٹھیک ہے, فیصلہ کراچی کو تھوڑی کرنا تھا, ایک دادو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کرنا تھا. کراچی کے پانی کا فیصلہ جامشور میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کرنا تھا. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ تو وسیم اختر تو ایک چھوٹا سا ٹرانسفر بھی نہیں کرا سکتے تھے. اب مرتضیٰ وہاب کس منہ سے کہیں گے میں نہیں کرا سکتا؟ آپ اپنی پارٹی سے کیوں نہیں کرا سکتے بھائی؟ اور شاید یہ وقت بھی آئے گا, ان کو بھی کسی وقت کہنا پڑ جائے گا, ابھی تو گزرنے دیجیے وقت. بھائی مرتضیٰ وہاب کے پاس کوئی جواز ہے وہ کیسے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے؟ 90% اختیار ان کی جماعت کے پاس ہے. لیکن آپ کو لگ کیسا رہا ہے کہ ان کا میئر آنے کے بعد با اختیار ہو گیا اور آپ کا میئر؟ اچھی بات ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں نا, ارے بڑا اچھا موقع ہے نا, ریپلیس کر دیں ایم کیو ایم کو. دہشت گرد جماعت بھی ہے, ملک دشمن بھی ہے, مزاج کے اعتبار سے بھی بالکل لیفٹ کی جماعت ہے, کر دیں نا اس کو, ایک جاگیردارانہ جمہوریت کر دیں کراچی میں. ہم تو دعا کرتے ہیں کوئی ہمیں آگے ریپلیس کرے, تاکہ ہم پیشہ ور لوگ ہیں, ہمارے اپنے پیشے ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی فارماسسٹ ہے. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں, کسی سیاسی خانوادے سے نہیں. میرے ابا کو کوئی نہیں پہچانتا تھا, وہ انجینئر تھے NID کے, وہ کام کر رہے تھے. ماشاءاللہ. اور میں بھی سندھ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے گیا تھا, MNA بننے نہیں گیا تھا. سیاستدان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے خالد صاحب؟ جی میں ڈاکٹر ہوں نا, میں الحمدللہ پریکٹس کر رہے ہوتے اس کو. پریکٹس بھی کی ہے, اور ابھی بھی تیاری کر رہا ہوں. آئندہ الیکشن نہیں لڑا تو پریکٹس کروں گا. الیکشن کب ہے؟ الیکشن کے حالات کے وقت ہو جائے گا. ویسے حالات تو بتا رہے ہیں کہ سر پتہ نہیں کب ہے, آپ بتا دیں کب ہے سر. ابھی تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے پاکستان میں. سر ایسی غیر یقینی کی صورتحال, اور غیر یقینی کی صورتحال وہاں بھی ہے جہاں سے جوابات مل جاتے تھے. اب نہیں مل رہے جواب؟ نہیں. اللہ اکبر. اچھا یہ بتائیے سر کہ اپوزیشن لیڈرز ان اسمبلی میں دو نام جو سامنے آئے ہیں, آف کورس ایک رانا انصار صاحبہ ہیں اور علی خورشیدی صاحب ہیں, بتا دیں کون بنے گا سر؟ اچھا, ہمارے درمیان تو ابھی یہ ڈسکشن پوری طرح ہوا نہیں ہے.
کہ کون ہوگا. یہ والی کیلکولیشن کئی بار آئی کہ اب کیونکہ پی ٹی آئی نہیں ہے اور پی ٹی آئی نہیں ہے تو اپوزیشن لیڈر کو ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ تو ادھوری اسمبلی ہے جس میں کہ صرف قائد ایوان کہہ رہے ہیں آپ کا فیصلہ ہے, آپ ڈیسائیڈ کر دیں گے سر. ہاں وہ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ اخلاقی طور پہ کتنا صحیح ہے, قانونی طور پہ کتنا صحیح ہے, لیکن میرا خیال ہے ضرورت ہے جمہوریت کی تو ہمیں کرنا ہے. اور یہ دو نام کنسیڈریشن میں نہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت سارے تجربے کار لوگ بھی ہیں, نئے لوگ بھی ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے مل کے کہ نئے چہرے اتاریں یا تجربے سے کام چلائیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا, مشورہ لیا جائے گا, یا پھر اگر اپوزیشن لیڈر ہوگا تو مجبوری ہے ان کی لے جائے. مجبوری ہے, مجبوراً قانون اور آئین کے تحت ان کو لینا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس غیر یقینی کی صورتحال میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا اور ایک نان بائسڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا پاسبل ہے سر؟ اگر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کم سے کم پاکستان کی جمہوریت اتنی تو آگے بڑھی, ورنہ تو بھٹو صاحب نے جب الیکشن کرایا تھا تو خود ہی تھے نا وزیر اعظم, تو اس میں تو یہ ریپلیسمنٹ بھی نہیں تھی, کیئر ٹیکر کا بھی ایشو نہیں تھا. تو اس حد تک تو بڑھا ہے کہ آپس میں ہاں اس میں مک مکا کا معاملہ طے ہو سکتا ہے, اور بات کو اس سے آگے بڑھانا چاہیے. میرا خیال ہے اس میں کوئی نہ کوئی رول دوسرا بھی بڑھنا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جن لوگوں کی ذمہ داری بنتی جا رہی ہے حالات کی وجہ سے کہ شفاف الیکشن ہو, وہ ان کو اس بات کو بھی یقینی بنانا پڑے گا کہ مکمل طور پہ غیر جانبدار لوگ آئیں, تاکہ الیکشن پہ اب کی سوال اٹھ گیا تو پھر جمہوریت میں بھی سوال اٹھ جائے گا. تو ایک اور سوال پوچھنا بھی ضروری ہے کہ میئر صاحب نے میرے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اتحادی بوریاں نالوں سے بہت مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو نالے صاف کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اتحادیوں کو اتحادی بوریاں ہاں نالوں سے بہت مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے نالے صاف کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. ابھی نئے میئر کو نئے میئر نے بڑی جلدی ملنی شروع ہو گئی ہیں, خالی بوری ہیں یہ بھری ہوئی ہیں اس کے اندر تاکہ نالے بند ہو جائیں, اور وہ ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے سر. ہاں نہیں ہم کہیں گے کہ ان کے دور میں بھی بوریاں نکلی ہیں. وہ کس نے ڈالی تھیں خالد صاحب, کون سی؟ ان کے دور والی بوریاں؟ وہ بھی وہ بتائیں گے نا. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا یہ والی اوکے ان بوریوں کی. میں نے کہا جنہوں نے ان افراد کو کے ذریعے ایم کیو ایم کے کارکنان کا قتل عام کیا تھا, انہی افراد کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو پھر منظر سے ہٹایا جا سکے. ایم کیو ایم تو چھپی بھی تھی. کراچی والے سر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج تک ہمارے یہاں سیف سٹی پروجیکٹ صحیح طرح نہیں آیا, ہماری سڑکیں کشادہ نہیں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اتنے سلو ہو رہے ہیں, کیا جواب؟ اچھا سوال ہے. کیا جواب میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے. کیا 2008 میں بھی لوگ اس طرح سوچ رہے تھے؟ نہیں, اس وقت ترقی ہو رہی تھی. اچھا 2008 میں تو یہ سیف سٹی کا پہلا پروجیکٹ کون لایا پورے پاکستان میں؟ ٹھیک ہے. 2088 میں جنوری 88 میں 28 سال کے ایک نوجوان نے, ڈاکٹر فاروق ستار نے جی میئر کا حلف اٹھایا. بالکل. اچھا جولائی 2088 تک ہی انہوں نے ورلڈ بینک سے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ منظور کروا لیا. تو سوال تو یہ ہونا چاہیے نا میڈیا کا بھی, عوام کا بھی, لوگوں کا, کہ وہ کیوں نہیں لگا. ایم کیو کو کیا کرنا تھا, پروجیکٹ ہی لانے تھے نا, کیوں نہیں لگا سکی ایم کیو؟ کیونکہ اس کے لیے سیورن گارنٹی چاہیے. پاکستان کی سیاست یہ سمجھتی ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے, وفاق یہ سمجھتا ہے کہ جو شہر ان کو پال رہا ہے وہ اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکے. کتنی شرم کی بات ہے. اس زمانے میں کیا ہوا, بیوی آ گئیں سیورن گارنٹی کے وقت. پھر یہ جو آپ نے پنجاب میں سنی نا میٹرو بس, یہ 2006 میں جس وقت پاکستان نے نام بھی نہیں سنا تھا, اس وقت کے ناظم مصطفیٰ کمال نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کراچی کی 6 روٹس کے لیے منظور کر لی تھی. کیوں نہیں لگی؟ یہ سب یہ چلائیے گا ٹائٹل, اس لیے کہ پھر زرداری صاحب آ گئے. اور اس وقت جو سپیڈ میں کام ہو رہا ہے یہ الیکشنز کے لیے ہو رہا ہے. کون سے روڈیں بن رہی ہیں, نالے بن رہے ہیں, ترقیاتی پروجیکٹس, بسز آ رہی ہیں, ہاسپٹلز بن رہے ہیں. چونا لگانے کو نہیں کہتے ترقیاتی کام. پہلے بھی بسیں آئی تھی, غائب ہو گئی تھی نا ساری. یس. تو کیسے غائب ہو گئی؟ کسی نے سوال جواب کیا کہ کہاں سے چلی تھیں, گرین بسز کہاں چلی گئیں؟ وہ تو کئی بار چل چکی نا اس طرح نمائشی. تو جو شہر کے ہی نہیں وہ شہر کو اون کیسے کریں گے؟ اس شہر کے باسیوں کو آپ آخر میں سر کیا پیغام دینا چاہیں گے, یا لاسٹ ورڈز؟ حوصلہ رکھیں, حوصلہ رکھیں, کیونکہ ان کی حب الوطنی سے, ان کی پاکستان سے محبت سے, ان کے احساس ذمہ داری سے, ان کی محنت سے, ان کے خون پسینے سے یہ ملک چل رہا ہے. اور چلانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے, بچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. بنایا تھا تو بھائی بچاؤ بھی. اب تو کچھ نہیں, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. جنہوں نے بنایا تھا بچا بھی ہو سکتے ہیں اور چلا بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کی باری ہے. 2023 ہم 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر کا ہے,
اس شہر کے لوگوں کا ہے, پاکستان کی عوام کا ہے. ایک جینوئن جمہوریت کو پاکستان میں روکا نہیں جا سکتا. عوام کی حکمرانی کا دور ہے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب. اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کے بے حد مشکور ہیں. طلعت جدید کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.